बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इक़रार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर जो सय्यदुल अंबिया और खातमुन नबीयीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलाद माल इज़्ज़त व ईमान में इज़ाफ़ा फरमाए और हर किस्म की ज़मीनी व आसमानी शर से महफूज रखे। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे हज़रत अबू तालिब का कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को नबी करीम अलैहिस्सलाम से किस दर्जे की मोहब्बत थी। आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत कैसे की, आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आपका दिफा कैसे किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने में किन मुश्किलात से गुजरे। इन तमाम के सवालात का जवाब आपको देंगे और इसके अलावा हज़रत अबू तालिब के ईमान लाने का वाक़या, क्या आप ईमान लाए थे या नहीं, इसकी हकीकत भी आपको बताएंगे और आका करीम अलैहिस्सलाम पर एहसानात के बदले उनको आखिरत में क्या सलाह मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अब्द मनाफ बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अबू तालिब के नाम से मशहूर थे। आपका इसमें गिरामी इमरान भी तारीख की कुतुब में मिलता है। हज़रत अली के वालिद पैगंबर इस्लाम के चचा और मक्का में कबीला बनी हाशिम के सरदार थे। कुछ अरसे के लिए आप सकायतुल हज्जाज के ओहदे पर फाइज रहे और अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती कबूल की और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जानिब से नबूवत के ऐलान के बाद उनकी मुकम्मल हिमायत की। और जब तक जिंदा रहे मुशरिकीन और कुफार को जुर्रत न हुई कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर किसी किस्म की सख्ती कर सके। आपके अलकाब में सईदुल अरब, शेख बतहा और मोमिन कुरैश ज्यादा मशहूर हैं। आपके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब और वालिदा का नाम फातिमा बिनते उमरू था। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिद अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हज़रत ज़ुबैर और अब्दुल काबा के सगे भाई थे, क्योंकि दीगर की वालिदा मुख्तलिफ थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के 11 चचा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और आपके वालिद 12वें भाई अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब, ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब अबू लहब, गिदाक बिन अब्दुल मुत्तलिब, मक़ूम बिन अब्दुल मुत्तलिब या अब्दुल काबा बिन अब्दुल मुत्तलिब, दरार बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, कसम बिन अब्दुल मुत्तलिब, जहल बिन अब्दुल मुत्तलिब या हिजल। बाज़ ने मक़ूम का जिक्र नहीं किया। उनके मुताबिक अब्दुल काबा का नाम मक़ूम है और कहा कि आका करीम अलैहिस्सलाम के 11 चाचा थे। 10 का कौल भी किया गया, यानी गिदाक और जहल को शामिल न किया। बाज़ ने कसम को भी शामिल न करके तादाद 9 लिखी। हज़रत अबू तालिब रसूल खुदा अलैहिस्सलाम की विलादत से 35 साल पहले अपने वालिद गिरामी जनाब अब्दुल मुत्तलिब शीबतुल हम्द के घर में पैदा हुए। आपकी वालिदा गिरामी जनाब फातिमा बिनत अमरू बिन आयद बिन मखदूम थी। जैसा कि अरब का रिवाज है कि हर शख्स साहिब कुन्नियत होता है और ये कुन्नियत उसके बड़े बेटे के नाम से बनाई जाती है। इस तरह कि मर्द के लिए कलिमा अब और औरत के लिए कलिमा लगाकर जनाब अबू तालिब की कुन्नियत आपके बड़े फर्जंद जनाब तालिब के नाम के लिहाज से अबू तालिब थी, लेकिन आपके इस्माए गिरामी दर्ज झैल हैं। अब्द मुनाफ। बाज लोगों का ख्याल खाम है कि अब्द मुनाफ के मायने बंदा बुत है, जैसा कि साहिब कामूस ने कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि मनाफ कुरैश के एक बुत का नाम था, लेकिन इस अकीदे की बिना पर कि उस्याई औलिया खुदा के आबाई और अजदाद बुत परस्ती से पाकीज़ा थे, ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जनाब अबू तालिब का नाम बंदा बुत रखा हो, बिलखुसूस जबकि सुहाहुल लुगा और दीगर उलमाए लुगत ने कहा है कि कलमा नौफ फजीलत व बुलंदी के मायने में है। लिहाजा अब्द मुनाफ यानी अब्दुल्ला अली यानी बुलंद मर्तबत जात का बंदा, ना कि बुत का बंदा। बे आपका दूसरा नाम इमरान था और कुरान करीम के सूरह आले इमरान की आप ही की तरफ निस्बत दी गई। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, जिनमें अब्दुल्ला आखिरी नंबर पर थे और सब भाइयों में बहुत ज्यादा खूबसूरत और खूबसीरत थे। इनका इंतकाल नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ही हो चुका था। जब हाशमी खानदान में आका करीम अलैहिस्सलाम की किफालत का मामला उठा तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने तमाम बेटों को सामने बिठाया और उन सब के दिलों पर रूहानी नजर दौड़ाई और अबू तालिब को अपने पास बुला के फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरे दिल में अपने पोते मोहम्मद के लिए मोहब्बत को देखा है, इसलिए इसकी किफालत तुम्हारे जिम्मे है। उस दिन से अबू तालिब ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी किफालत में ले लिया और आका करीम अलैहिस्सलाम की परवरिश शुरू कर दी। आप किसी भी वक्त अपने भतीजे को अपने से अलग न करते थे। आपकी ज़ौजा फातिमा बिनते असद भी आका करीम अलैहिस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत करती, जिसका सबूत ये है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो आका करीम अलैहिस्सलाम उनको दफन करने से पहले उनकी कब्र मुबारक में लेटे और अपनी नूरानी चादर उनके कफन के साथ लिपटा कर उनको दफन किया। जब आका करीम अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में ज़हूर हुआ तो आका दुरूद का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब ने तजवीज़ फरमाया, जबकि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरा नाम मोहम्मद अर्श मुअल्ला पर नूर के 70,000 हिजाबात में छुपा के रखा हुआ था। दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अभी 8वें साल में ही कदम रखा था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रोहलत फरमा गए और वक्त आखिर
حضور کو اپنے فرزندوں میں سے حضرت ابو طالب کی کفالت میں دے گئے۔ علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی لکھتے ہیں، بے شک حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کی بچپن میں پرورش کی، آپ کو ٹھکانہ دیا اور عزت و وقار دیا، آپ سے دشمنوں کی تکالیف کو دور کیا اور بہت سے شاندار قصیدوں میں آپ کی تعریف فرمائی اور آپ کے متبعین کی بھی عزت کی اور ان سے راضی رہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابیہ میں حضرت ابو طالب کے تذکرے میں واشگاف الفاظ میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب حضرت عبد المطلب کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو نبی کریم علیہ السلام کے لیے وصیت فرمائی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت فرمائی اور بہترین تربیت کی، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو طالب آپ کی نصرت و حمایت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ کی مدح و تعریف میں کئی قصائد انشاء فرمائے۔ ان کا ایک شعر یہ ہے، وہ گورے رنگ والے جن کی چہرہ انور کے صدقے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کے نگہبان ہے۔ اور آپ کے قصیدے کا ایک شعر یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی اپنے اسم گرامی سے مشتق فرمایا، بس وہ عرش پر محمود ہے اور یہ زمین پر محمد ہے۔ یہی بات علامہ سید الناس نے اپنی شہرہ آفاق کتاب عیون الاثر فی فنون البغادی والشمائل والسیر جلد اول صفحہ 97 مطبوعہ بیروت میں لکھی ہے کہ جب آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی کفیل ہوئے۔ جب آپ 8 برس 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا جان انتقال فرما گئے، پھر آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت فرمائی۔ مشہور مفسر علامہ شیخ محمد شربینی اپنی تفسیر میں سورہ والضحیٰ کی آیت مبارکہ علم یجد کا یتیماً فآویٰ کے ذیل میں رقم تراز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت ابو طالب کی آغوش میں دے دیا تو انہوں نے آپ کی بہت اچھے طریقے سے تربیت فرمائی۔ علامہ فخر الدین رازی مذکورہ بالا آیہ مجیدہ کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں، حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو نبی کریم علیہ السلام کی کفالت کی وصیت فرمائی تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ دونوں ایک ہی ماں کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کی کفالت فرمائی تھی۔ حبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیہ کی تشہیر میں فرماتے ہیں، بغیر ماں باپ کے فاوا آپ کو ان کے عام محترم ابو طالب کی آغوش عطا فرما دی۔ حافظ ابن الکثیر الدمشقی لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 8 برس تھی جب آپ کے عم محترم حضرت ابو طالب نے ان کی کفالت فرمائی۔ حضرت ابو طالب ہمیشہ نبی مکرم کا احاطہ کیے رہے اور آپ کی نصرت و حمایت کرتے رہے اور آپ کو ہر اس چیز سے بچاتے رہے جو آپ کی عزت و توقیر پہ حرف لانے والی ہو، اور ہر حال میں کفار کی اذیتوں سے آپ کو بچاتے رہے۔ عظیم مفسر علامہ نظام الدین حسن نیشاپوری اپنی تفسیر غرائب القرآن بہامش تفسیر ابن جریر میں مندرجہ بالا آئے مبارکہ کی ذیل میں یوں صراحت کرتے ہیں، حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کی کفالت فرمائی حتیٰ کہ آپ کی بعثت کا وقت قریب آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت پر متمکن فرما دیا۔ اس طویل عرصے میں حضرت ابو طالب آپ کی نصرت کرتے رہے اور ان کی زیر کفالت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بہترین تربیت فرماتا رہا۔ علامہ جمال الدین یوسف ابن المبرد ہمیشہ اپنی بیش بہا تصنیف الشجرۃ النبوہ فی نسب خیر البریہ میں بالتصریح تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے وصیت کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی کفالت حضرت ابو طالب کریں، اور انہوں نے آقا کریم کی کفالت و پرورش کی۔ دوستو، بیان کی گئی روایات سے معلوم ہوا کہ آپ کے دادا جان کی رحلت کے بعد آقا کریم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ آپ مالدار تو نہ تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی کفالت کرتے ہوئے آپ کے گھر کا یہ حال ہو گیا کہ ایک فرد کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا۔ خود نبی کریم علیہ السلام بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو ملتا اسی پہ قناعت فرماتے۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو طالب تو نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی حقیقی بھائی تھے، اسی لیے آقا کریم سے بہت محبت و شفقت کرتے، لیکن چچی نے جو معصوم و یتیم پہ اپنے ممتا نچھاور کی وہ رشتوں کی تاریخ میں سنہرے حروف سے تحریر ہے۔ بچپن میں والدین کا سایہ اٹھا تو دادا کے بعد سب سے زیادہ محبت چچا ابو طالب کی طرف سے ملی، اور اس سے بھی زیادہ ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اس کا حق ادا کیا۔ چچی ہوتے ہوئے انہوں نے آقا کریم کی مامتا کی خلا قبول کیا، جو غیر معمولی کارنامہ ہے۔ فاطمہ آپ کی چچی تھیں، لیکن آپ کے دادا عبد المطلب کی بھتیجی اور آپ کے والد کی چچا زاد بہن تھی، یوں وہ آپ کی پھوپھی بھی لگتی تھی۔ اس عظیم خاتون کو اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ یہ بہت خوش نصیب تھیں کہ انہوں نے آقا کریم کے ساتھ شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت پا کر درجہ صحابیت بھی حاصل کر لیا۔ ان کے چاروں بیٹے اپنی خوبیوں کی بدولت پورے عرب میں معروف تھے اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہیں۔ طالب رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سبھی جید صحابہ کرام ہیں۔ ان کی بیٹیوں میں سب سے معروف ام ہانی ہیں، جن کا اصل نام ہند بنت ابی طالب تھا۔ آقا کریم علیہ السلام ان کو بہت محبوب رکھتے اور نبی کریم علیہ السلام سے حقیقی بہنوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ آقا کریم بھی آپ کو حقیقی بہن کی طرح رکھتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجازی ماں فاطمہ بنت اسد کس اخلاق و کردار کی مالک تھی، اس کی گواہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار ان کی زندگی میں دی اور پھر وفات کے موقع پر بھی اسے دہرایا، جس نے آپ کو عالی رتبہ عطا کیا۔ حضرت علی کفر کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں رجزیہ اشعار پڑھتے تو اس میں اپنی والدہ کا تذکرہ بھی کرتے۔ مثلاً آپ نے خندق اور خیبر کے معرکوں میں جو اشعار پڑھے ان میں یہ شعر بھی تھا: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے مجھے حیدر کا نام دیا ہے، جنگل کے شیروں میں شیر ببر کی طرح بہادر، تم ناپ تول کر دو گے تو میں تمہیں ناپے تولے بغیر بے حساب دوں گا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے شیب ابی طالب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور ساتھ دیا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کے ساتھ ہجرت کا اعزاز بھی حاصل کیا اور مکہ چھوڑ کر مدینے میں مقیم ہو گئی، اور وہیں پر 5 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ اپنی زندگی میں جن موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے فرط غم میں سیل اشک رواں ہوا، ان میں سے ایک موقع یہ بھی تھا۔ اس دن آقا کریم نے سوگوار خاندان کے گھر میں موجود خواتین کے سامنے فرمایا: یہ میری والدہ کے بعد میرے لیے ماں بن گئی تھی، حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، خود بھوکی رہ لیتی لیکن مجھے کبھی بھوکا نہ رہنے دیا، خود موٹا جھوٹا پہن لیتی لیکن مجھے اچھی پوشاک فراہم کرتی۔ پھر کہا: اے میری ماں، آپ کی مجھ پر بہت احسانات ہیں، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ ابو طالب کے گھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شاندار وقت گزارا، اس میں ابو طالب کے ساتھ ان کی اہلیہ کا بھی حصہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اپنے بچوں پر کسی یتیم رشتہ دار کو ترجیح دینا کوئی معمولی بات نہیں، مگر اس عظیم خاتون نے ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کر دکھائی۔ ان کے قبول اسلام سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس قدر مسرت ہوئی تھی شاید ہی کبھی ہوئی ہو۔ جب آپ کی مجازی ماں کی وفات ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت البقیع میں قبر کھودنے کی ذمہ داری اپنے میزبان ابو ایوب انصاری اور دیگر صحابہ کے سپرد کی۔ جب لحد کا عمودی حصہ کھودا جا چکا تو بغلی حصہ کھودنے کا کام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا۔ جب لحد تیار ہو چکی تو آپ خود اس میں لیٹ گئے، اور بعض روایات کے مطابق وہیں لیٹے لیٹے ہی آپ نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، میری مجازی ماں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اس واقعے نے تمام صحابہ کرام پر ایک رقت آمیز کیفیت طاری کر دی اور 58 سال قبل کے شروع ہوئے سفر کے بیتے ہوئے لمحات ان کے سامنے تازہ ہو گئے۔ جب ابو طالب کے گھر میں ختمی مرتبت کا بچپن اور لڑکپن پورے ناز و نعمت سے بیت رہا تھا، ماں باپ چاہے نہیں تھے لیکن مشفق چچا اور رحیم چچی نے ان کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ آپ نے اپنی محبوب ترین بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے عقد میں دینے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس میں حضرت علی کا اپنا مقام و مرتبہ بھی وقیع و قابل لحاظ تھا۔ اس کے ساتھ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا حسن سلوک بھی نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ دونوں ساس بہو میں بھی مثالی تعلق تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فتوم کہا کرتے تھے۔ مدینے کی فطر و فاقہ کے دوران میں ان دونوں عالی مرتبہ صحابیات نے صبر و قناعت اور راضی برضا رہنے کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی وفات پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا کرتا اتار کر پہنانے کے لیے دے دیا تھا۔ اس طرز عمل پر صحابہ کرام کی کچھ متعجب ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا: یہ وہ خاتون ہے کہ میرے چچا ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے بچپن اور شباب میں میرے ساتھ شفقت، رحمدلی اور تعاون کسی اور نے نہ کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میری والدہ کو قبر کی سختیوں میں اللہ کی طرف سے آسائش اور آرام فراہم کیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب آپ کے بارے میں فرماتے ہیں: وہ گورے مکھڑے والا جس کا روئے زیبا سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ یتیموں کا سہارا، بیواؤں اور مسکینوں کا سرپرست ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے چچا ابو طالب کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اسی لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 مرتبہ یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ اور بحیرہ راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان کی نشانیوں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت و احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کو دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہاں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و ہجران کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پہ سایہ کرتا ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہ بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنے مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کیا اور بہت جلد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔
بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ دوستو یاد رہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے تھے، پھر آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، پھر چچا کی کفالت میں آ گئے۔ والد سے جو کچھ وراثت میں ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے جب آقا کریم کچھ کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکے آئے تو وہاں چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائے۔ دوستو یاد رہے کہ بکریاں چرانا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ سنت اختیار فرمائی۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کیا کرتے تھے۔ آقا کریم تجارت میں بہترین ساتھی اور امانت دار تھے، نہ لڑتے جھگڑتے نہ بحث کرتے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آقا کریم کا یہی طرز عمل تھا، اسی لیے آپ کا لقب ہی امین ہو گیا۔ دوستو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ کے نکاح کے بارے میں چند روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت ابو طالب رسول خدا کے لیے جناب خدیجہ کا رشتہ مانگنے کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے ہی ان دونوں کے نکاح کا خطبہ بھی پڑھا تھا۔ روایت کو ذکر کرتے ہیں مرحوم شیخ صدوق نے اپنی کتاب من لا یحضر الفقیہ میں لکھا ہے، جب رسول خدا خدیجہ بنت خولد کے رشتے کی بات ان کے والد یا چچا سے کر رہے تھے تو جناب ابو طالب قریش کے سامنے حاضر ہوئے اور کمرے کے دروازے کے دونوں حصوں کو پکڑ کر نکاح کے خطبے کا ایسے آغاز کیا: تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد سے قرار دیا، اور ہمارے لیے ایسے گھر خانہ کعبہ کو قرار دیا جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اور وہ پرامن حرم قرار دیا ہے کہ تمام دنیا سے نعمتیں اس کی طرف لائی جاتی ہیں، اور ہمیں اپنے دیار میں لوگوں پر حاکم قرار دیا۔ پھر کہا یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے، اس کا قریش میں جس کسی سے بھی موازنہ کیا جائے تو یہ اس سے برتر و بالاتر ہوگا، اور اس کو کسی سے بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ مال کے لحاظ سے اس کا ہاتھ خالی ہے لیکن یہ کوئی عیب نہیں، کیونکہ مال و ثروت ایک ناپائیدار چیز اور جلدی سے گزرنے والا سایہ ہے، اور اب وہ خدیجہ کو اور خدیجہ اس کو چاہتی ہیں، اور حق مہر جو بھی ہوگا وہ میرے ذمے پر ہوگا، چاہے وہ مہر نقد ہو یا ذمے پر۔ وہ بلند مقام اور اس کی شخصیت عظیم اور اس کی زبان نرم اور تاثیر گداز ہے۔ جناب ابو طالب نے خدیجہ کو اس کے نکاح میں قرار دیا اور رسول خدا نے دوسرے دن ان سے شادی کی۔ اہل سنہ کے بہت سے علماء نے بھی جناب ابو طالب کی خطبہ پڑھنے کی روایات کو نقل کیا، جیسے آلوسی نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ابو طالب نے رسول خدا کے نکاح والے دن قبیلہ قریش اور قبیلہ مدر کے بزرگان کے سامنے اس خطبے کو پڑھا تھا، اور اہل سنت کے مشہور مفسر اور ادیب زمخشری نے لکھا ہے ابو طالب رسول خدا اور حضرت خدیجہ کے نکاح کے وقت وہاں پر موجود تھے، اور ان کے ساتھ بنی ہاشم اور مکے کے بزرگان بھی تھے۔ ابو طالب نے کہا تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد سے قرار دیا۔ حضرت خدیجہ رشتے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، اور دونوں کا شجرہ نسب جناب قصہ ابن کلاب سے جا ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ کی ولادت و پرورش اس خاندان میں ہوئی تھی جو دانا نسب کے اعتبار سے اصیل، ایثار پسند اور خانہ کعبہ کا حامی و پاسدار تھا، اور خود حضرت خدیجہ اپنی عفت و پاک دامنی میں ایسی مشہور تھیں کہ دور جاہلیت میں بھی انہیں طاہرہ اور سیدہ قریش کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کے لیے بہت سے رشتے آئے، اگرچہ شادی کے خواہش مند مہر ادا کرنے کے لیے کثیر رقم دینے کے لیے تیار تھے، مگر وہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ مثال کے طور پر جب یمن کے بادشاہ تبع نے ہجر اسود کو مکے سے یمن لے جانے کا عزم کیا تو حضرت خدیجہ کے والد خولد نے اپنی سعی و کوشش سے تبع کو اس ارادے سے باز رکھا۔ جب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قاصد بھیجا اور آقا کریم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ تاریخ کی بعض کتب میں آیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے براہ راست پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ رسول خدا نے اس مسئلے کو حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دیگر چچاؤں کے درمیان رکھا، اور جب سب نے اس رشتے سے اتفاق کیا تو آقا کریم نے حضرت خدیجہ کے قاصد کو مثبت جواب دیا۔ رشتے کی منظوری کے بعد حضرت ابو طالب اور دوسرے چچا حضرت حمزہ نیز حضرت خدیجہ کی قرابت داروں کی موجودگی میں حضرت خدیجہ کے گھر پر نکاح کی شایان شان تقریب منعقد ہوئی، اور نکاح کا خطبہ دولہا اور دلہن کے چچاؤں حضرت ابو طالب اور عمرو بن اسد نے پڑھا۔ مصادر و ذرائع میں منقول ہے کہ سیدہ خدیجہ بعد از بعثت یعنی 3 سال قبل از ہجرت مدینہ ہے۔ زیادہ تر کتب میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ خدیجہ کی عمر بوقت وفات 64 سال 6 ماہ تھی۔ بعض مصادر میں ہے کہ حضرت خدیجہ کے سال وفات ابو طالب کی سال وفات ہی ہے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ جناب ابو طالب کی رحلت کے 35 سال بعد رحلت کر گئیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آقا کریم یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ جو لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شعائیں پھیلتی رہیں، کفار و مشرکین کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے یا ان کا کوئی حامی و مددگار تھا، ان پر کفار و مشرکین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے قاصر و عاجز تھے۔ مگر جو مسلمان غریب و نادار تھے، ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور نہ وہ خود کوئی خاندانی و قبائلی حیثیت رکھتے تھے۔ ان پہ کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ کفار نے ان کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ستایا، مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا پھر چچا ابو طالب قریش کی نظر میں بڑے شرف و اعزاز کے مالک سے تھے، اور آقا کریم کی خاندانی اور قبائلی وجاہت و اہمیت بھی سب کے نزدیک مسلم تھی۔ اسی لیے آپ پر حملہ آور ہونا ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا تھا۔ اسی لیے کچھ لوگ آقا کریم کو کزن پہنچانے سے گریز کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے حرمہ نصیبوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے ستایا اور آقا کریم کو مختلف مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن دوستو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ ساتھ نبھایا۔ دوستو، روایت بتاتی ہیں کہ انہی دونوں مشرکین مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش کرنے لگے۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجب شے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دعا میں بھی یہ مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ لیکن میرے عظیم پیغمبر نے دعا کی، اے اللہ، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے لام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی دعا کو شرط قبولیت سے نوازا اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر، خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکے والوں میں تفریق کی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں؟ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا، عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گی؟ کہنے لگے، لگتا ہے تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن و بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ان کی بہنوئی بہن کو سورہ طہ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون؟ عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پہ تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے، اچھا لاؤ دکھاؤ، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طہ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ جناب ابن عرط رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، کل رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ دعائے پیغمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ دوستو، یہ وہی عمر بن خطاب تھے جنہیں قریش مکہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قتال کے لیے بھیجا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابتدائی اسلام میں قریش نے دعوت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے بنو ہاشم، بنو عبد المطلب سے قطع تعلقی کی کہ نہ انہیں رشتہ دیں گے، نہ لیں گے، نہ انہیں کچھ بیچیں گے اور نہ کچھ خریدیں گے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اسے کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے قبائل بھی جیسے بنو قینقاع بھی اس میں شامل ہوئے تو معاہدہ اور مضبوط ہوا۔ قریش مکہ کے اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ یاد رہے، مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی کا نام ہے یہ۔ نتیجہ تھا کہ اس ظالمانہ منصوبے کا جو قریش مکہ نے اسلام کی دعوت اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے بنایا تھا، یعنی بنو ہاشم سے ہر طرح کے تعلقات توڑ لیے۔ محرم 10 نبوی تک تقریباً 3 سال جاری رہا۔
دوستو یہ وہی عمر بن خطاب تھے جنہیں قریش مکہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قتال کے لیے بھیجا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابتدائی اسلام میں قریش نے دعوت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے بنو ہاشم بنو عبد المطلب سے قطع تعلقی کی کہ نہ انہیں رشتہ دیں گے، نہ لیں گے، نہ انہیں کچھ بیچیں گے اور نہ کچھ خریدیں گے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اسے کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے قبائل بھی جیسے بنو قینقاع بھی اس میں شامل ہوئے تو معاہدہ اور مضبوط ہوا۔ قریش مکہ کے اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ یاد رہے مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی کا نام ہے یہ۔ نتیجہ تھا کہ اس ظالمانہ منصوبے کا جو قریش مکہ نے اسلام کی دعوت اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے بنایا تھا، یعنی بنو ہاشم سے ہر طرح کے تعلقات توڑ لیے، محرم 10 نبوی تک تقریباً 3 سال جاری رہا۔ یہ معاشرتی مقاطعات دوران میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان کو نہایت مشکلات کا سامنا رہا۔ ان حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دوران میں بھوک کو مٹانے کے لیے بعض اوقات درختوں کی جڑیں چبانا پڑی اور پیٹ پر کھجور کے تنے یا چمڑا باندھنا پڑتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے میں ہم لوگوں نے بڑی تنگی سے اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ جب تکالیف آنے لگی تو ہم نے ان پہ صبر کیا اور ہمیں تنگی اور تکالیف برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی اور ہم نے بخوشی ان پہ صبر کیا۔ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے میں اس حال میں دیکھا کہ ایک رات پیشاب کرنے نکلا، جہاں میں پیشاب کرنے نکلا تھا وہاں سے میں نے کسی چیز کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا جسے میں نے اٹھایا، پھر اسے دھو کے جلایا اور 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر پیس کے صفوف بنایا، پھر اسے پھانک کر میں نے پانی پی لیا اور میں نے 3 دن اسی پہ گزارے۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کیا تو یہ دونوں خاندان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں محصور ہوئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی مطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مگر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ جب مکے میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خریدتا۔ یہ اس شخص کی حرکات تھیں جن کی بنا پر اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکے سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو عرب کی معرفت روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو بلا بھلا کہے اور پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اسی وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ مگر جب یہ سورہ نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں پھپک کر اول پول بکنا شروع کیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداہنت برت سکتے ہیں۔ جب علی اعلان رسول خدا کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کریں، اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں۔ ایک دن حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا توڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھا اور چھین لینے چاہے، اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ بھی اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور اس نے ابو جہل سے کہا کہ ایک شخص اگر اپنی پھوپھی کو کوئی چیز کھانے کے واسطے بھیجتا ہے تو تم کیوں روکتے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام آل ہاشم نے مسلسل 3 برس تک یہ سب مصیبتیں جھیلی۔ پھر آخر جب دشمنوں دیکھا کہ آپ کے استقلال اور ثابت قدمی میں کچھ فرق نہ آیا اور نہ ہی ان کی کوئی تدبیر کارگر رہی، تب دشمنوں میں سے ہی بعضوں کو بنو ہاشم کے ساتھ رواں اس ناروا سلوک پہ رحم آیا اور خود انہی کی طرف سے اس معاہدے کو توڑنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ حشام عامری خاندان بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلے میں ممتاز تھا۔ وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ اور اناج وغیرہ بھیجتا تھا۔ ایک دن وہ زبیر کے پاس جو عبد المطلب کے نواسے تھے گیا اور کہا، کیوں زبیر، تم کو یہ پسند نہیں کہ تم کھاؤ پیو اور ہر طرح سے لطف اٹھاؤ اور ادھر تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟ زبیر نے کہا، مجھے بھی بنو ہاشم پر ہونے والے ظلم کا احساس ہے لیکن میں کیا کروں، میں اکیلا ہوں۔ قسم خدا کہ اگر قریش میں سے ایک شخص بھی میرا حامی اور ساتھ دینے والا ہو تو میں ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینکنے میں دیر نہ لگاؤں۔ حشام نے کہا، میں موجود ہوں، یعنی میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔
ابو البختری ابن ہشام زمہ بن الاسود نے بھی اس معاہدے کے خلاف تحریک اٹھانے میں ساتھ دیا۔ دوسرے دن سب مل کے حرم میں گئے اور زبیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل مکہ، یہ کیا انصاف ہے؟ ہم تو عیش و آرام سے زندگی بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو۔ نہ کوئی ان کے ساتھ قرابت داری بناتا ہے، نہ وہ کسی سے کچھ خرید سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ بیچ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا، ہرگز نہیں، اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ سب کی اتفاق رائے سے قرار پایا۔ زماں نے کہا، جھوٹ کہتا ہے، جب یہ معاہدہ لکھا گیا تب ہم بھی اس بات پر راضی نہ تھے۔ غرض متم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کی۔ غرض متم بن عدی، عدی بن قیس، زمہ بن الاسود، ابو البختری، زبیر سب ہتھیار باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درا سے نکال لائے۔ بقول ابن سعدیہ یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جب یہ لوگ حرم میں اس بات پر بحث کر رہے تھے تو بحکم ربی دیمک اس معاہدے کو چاٹ گئے اور ظلم و ستم کی تمام تحریر مٹ گئی اور صرف اللہ کا نام باقی رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی اور آقا کریم نے اپنے چچا ابو طالب کو اس کے متعلق بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس کی خبر تمہارے خدا نے دی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ سب کے مشورے کے بعد ابو طالب شیب ابی طالب سے باہر آئے اور حرم میں آ کر قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قریش مکہ، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ مقاطعے کی دستاویز میں جور و ستم اور قطع رحمی سے متعلق تمہاری تمام تحریر دیمک چاٹ گئی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم وہ صحیفہ منگوا کے دیکھ لو، اگر میرے بھتیجے کا بیان غلط نکلا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر میں تمہیں بے اختیار چاہے قتل کر دوں اور چاہے زندہ رہنے دوں، لیکن اگر اس کی بات سچ نکلی تو ہمارے ساتھ اس بدسلوکی سے باز آؤ۔ ابو طالب کی بات سن کر حاضرین مجلس نے کہا کہ آپ نے انصاف کی بات کہی۔ دستاویز منگا کر دیکھی گئی، وہی بات سچ نکلی جس کی خبر دی گئی تھی۔ اس پر قریش کو ندامت ہوئی اور شرم سے ان کی آنکھیں جھک گئی۔ یہ کہہ کر ابو طالب تو گھاٹی کی طرف لوٹ آئے اور مجلس میں ابو جہل اور اس جیسے آدمیوں پر ملامت کی بوچھاڑ شروع ہوئی اور مقاطعے کے خاتمے کے حامی حضرات اسلحے سے لیس ہو کر شیب ابی طالب کی طرف گئے اور محصورین سے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں جا کے آباد ہو جائے۔ اس طرح ظلم و ستم اور جور و تعدی کا یہ 3 سالہ طویل دور ختم ہوا۔ دوستوں، یاد رہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کو اس اذیت سے نجات تو مل گئی، لیکن اس بائیکاٹ نے بہت سے صحابہ کی حالت خراب کر دی۔ آپ کے چچا ابو طالب کی صحت خراب ہوئی اور کچھ ہی دن میں وفات ہو گئی۔ دوستوں، آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا ابو طالب کی وفات کی تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ سن لیں۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند تھے، وہ چاہتے کہ بات چیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رؤسا ابو طالب کے پاس آئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقاریر کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کے رخصت کیا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے علی اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا باز فرماتے ہی رہے۔ اسی لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ و شیبہ، ابو سفیان و عاص بن ہشام اور ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اسی لیے یا تو آپ درمیان سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کے سمجھ لیا کہ آپ بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا تھا کہ وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی درج نہ کریں گے۔ میری رائے ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کرو۔ اب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ آقا کریم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو کو سن کر آقا کریم نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دے تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا، یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پہ نثار ہو جاؤں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا۔ انتہائی جوش میں آ کر کہا کہ جان ام، جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ پھر قریش ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب کو نئے انداز سے مخاطب کیا، کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ عمار بن ولید ہے جو قریش میں اس جیسا نوجوان نہیں، نہایت ہی حسین ہے، اسے آپ لیجئے اور محمد کو حوالے کر دیجئے تاکہ ہم قتل کریں۔ ابو طالب کو اپنی قوم پہ بہت افسوس ہوا کہ ان کے سوچنے کا انداز ہی نرالا ہے۔ ابو طالب نے انکار کرتے ہوئے کہا،
کیا تم اپنا بیٹا اس لیے سپرد کرنا چاہتے ہو کہ اس کی پرورش کرو اور اپنا بیٹا تمہیں اس لیے دوں کہ تم اسے قتل کرو؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیا تم نے اونٹنی کو غیر کے بچے کو دودھ پلاتے دیکھا ہے؟ چنانچہ ابو طالب نے ہر محاذ پر آقا کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کر ہمیشہ رہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 42 سال اپنے مشفق چچا کی صحبت میں گزارے۔ ایک مرتبہ قبیلہ کنانہ اور قبیلہ قیس کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں قبیلہ قیس کی غلطی تھی۔ کنانہ کے افراد ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی، اے پرندوں کو دینے والے اور حاجیوں کو سیراب کرنے والے کے فرزند، ہم سے چشم پوشی نہ کیجیے، ہم جانتے ہیں کہ فتح و ظفر آپ کے ساتھ۔ ابو طالب نے جواب دیا، جب ظلم و تعدی، ترفقی اندازی اور بہتان سے دستبردار ہو جاؤ گے تو میں تم سے چشم پوشی نہ کروں گا۔ ان لوگوں نے اس بات پر ابو طالب سے معاہدہ کر لیا کہ ہم انہیں انجام نہیں دیں گے۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے چچا کا ساتھ دیا تو وہ فتح یاب ہوئے۔ مکے کے بعض لوگ حاجیوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ خشمی کا ایک آدمی اپنی بیٹی کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے آیا۔ مکے کا ایک جوان اٹھا اور اس نے اس شخص کی بیٹی کو پکڑ لیا۔ خشمی نے چلا کر کہا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ بعض نے کہا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ حلف الفضول سے رجوع کرو۔ وہ شخص ابو طالب کے پاس گیا۔ حلف الفضول کے بانی ابو طالب ہی تھے۔ حلف الفضول مکے والوں کے درمیان ایک عہد تھا اور وہ یہ کہ مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم سے انتقام لیں گے۔ جب خشمی ان کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے گیا تو مسلح افراد اس جوان کے گھر پہنچے اور دھمکی دی اور لڑکی اس کے باپ سپرد کی۔ نبی کریم علیہ السلام بھی اس انجمن کے رکن تھے۔ اب مشرکین کی اظہار ثانی کا سلسلہ بڑھ گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ ابو طالب کو خوف ہوا کہ کہیں اس اظہار ثانی کا سلسلہ نبی کریم تک نہ پہنچ جائے، لہٰذا انہوں نے بنی ہاشم کو طلب کیا اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی۔ ابو طالب کے علاوہ سب نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کو خبر ملی کہ ابو جہل اور بعض مشرکین نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہیں، لہٰذا وہ جعفر کو ساتھ لے کر نبی کریم علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ مکے کے ٹیلوں میں آقا کو تلاش کیا، ادھر ادھر ڈھونڈا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نظر آئے، علی کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہ تھا، لہٰذا ابو طالب کو قلق ہوا۔ انہوں نے بھتیجے کا بازو مضبوط کرنا چاہا اور اپنے بیٹے جعفر سے کہا، اپنے ام کی دوسری طرف تم کھڑے ہو جاؤ، یعنی بائیں طرف تم کھڑے ہو جاؤ تاکہ محمد کو زیادہ قوت و عظمت محسوس ہو سکے۔ جعفر نے رسول خدا اور اپنے بھائی علی کے ساتھ زمین و آسمان کے خالق اور رب العالمین کے لیے نماز ادا کی۔ ایک بار اور ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کو نہ پایا۔ حسب عادت ان کا انتظار کیا لیکن وہ نہ لوٹے۔ ابو طالب نے تلاش کرنا شروع کیا، ان تمام جگہوں پر گئے جہاں نبی کریم علیہ السلام آتے جاتے تھے لیکن کہیں نہ پایا۔ واپس لوٹ آئے اور بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا اور کہا، تم سب تلوار اٹھا لو اور میرے ساتھ چلو۔ جب میں مسجد میں داخل ہو جاؤں تو تم ان قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھ جانا۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کریم علیہ السلام قتل کر دیے ہیں تو تم ان کا قتل کر دینا۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے حکم کی تعمیل کی اور ان میں سے ہر ایک مشرکین کے سردار کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو طالب بھی بیٹھ کے انتظار کرنے لگے۔ اسی اثنا میں زید بن حارثہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ رسول خدا صحیح سالم ہے۔ اس وقت ابو طالب نے اعلان کیا، اگر کوئی رسول خدا کی زندگی سے کھیلے گا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اب مشرکین کو اپنی ذلت کا احساس ہوا۔ ابو جہل نے اپنی گردن جھکائی اور خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ بعض مشرکین اپنے لڑکوں اور غلاموں کو ترغیب دیتے تھے کہ رسول خدا کو ستائیں۔ ابو طالب اپنی عمر کے 80 سال پورے کر چکے ہیں، شدید ذوف احساس ہوتا ہے، بیمار پڑتے ہیں، صاحب فراش ہو جاتے ہیں، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں، صرف نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے بعد قریش کو کسی کا خوف نہ رہے گا اور وہ میرے بھتیجے کو قتل کر دیں گے۔ قریش کے سردار شیخ البطحہ ابو طالب کی عادت کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں، ابو طالب آپ ہمارے سردار ہیں، مرنے کے قریب ہیں، ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان سے دشمنی کی جڑ کو ختم کیجیے، ان سے کہیے کہ وہ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہم بھی انہیں کچھ نہ کہیں گے۔ ابو طالب نے ابو جہل و سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کی طرف دیکھا اور نحیف آواز میں کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ کان دھرو گے، ان کے حکم کا اتباع کرو گے تو کبھی نقصان نہ اٹھاؤ گے، اس کی اطاعت کرو گے تمہاری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ یہ بات کو سن کر مشرکین اٹھ گئے اور ابو جہل نے کہا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو تسلیم کریں؟ قریش کے اس موقف پر ابو طالب کو بہت افسوس ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کی فکر مند تھے۔ بنی ہاشم کو بلایا اور انہیں نبی کریم علیہ السلام کی نصرت کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ اگر وہ جان دینے کا حکم بھی دیں تو دریغ نہ کرنا۔ پھر ابو طالب نے آنکھیں بند کر لی اور اطمینان سے جان کو جان آفرین کے سپرد کیا۔ سردار مکہ خاموش ہو گئے، بدن کی حرکت بند ہو گئی۔ ان کے بیٹے علی نے دل خراش نالوں سے رونا شروع کیا۔ مکے کی فضا میں آہو بکا کی آواز گونجنے لگی، مشرکین کے چراغ روشن ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا، اب نبی کریم علیہ السلام سے انتقام لینے کا وقت آ گیا۔ اپنے چچا کو آخری بار وداع کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، ان کی درخشاں پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگے، چچا خدا آپ پر رحم کرے،
جب میں چھوٹا تھا اس وقت میری تربیت کی، میں یتیم تھا تو میری کفالت کی، بڑا ہوا تو میری مدد کی۔ خداوند عالم میری اور اسلام کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ یہ کہہ کر اتنا روئے کہ آنسو بہہ نکلے اور اس زمانے کو یاد کرنے لگے جو کہ اپنے چچا کے سائے میں گزرا تھا۔ وہ دن بھی یاد آ گیا جب بچے تھے اور چچا تجارت کے لیے شام جا رہے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی مہار پکڑ کر روتے ہوئے کہا تھا، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ماں ہے نا باپ، میں کس سے دل بہلاؤں؟ وہ وقت بھی یاد آ گیا جب چچا نے روتے ہوئے کہا تھا، خدا کی قسم میں تمہیں کسی غیر کے سہارے پر نہ چھوڑوں گا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا تھا اور بوسے دینے لگے تھے اور دونوں ناقے پہ سوار ہو کر صحرا طے کرنے لگے تھے۔ رسول خدا کو ہر روز اپنی شیرینی اور تلخی کے ساتھ یاد آ رہا تھا کہ اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کی منور پیشانی کو بوسا دیا اور اپنے ابن عم علی کو گلے لگا کر رونے لگے۔ عام الحزن چند ہفتے گزرے تھے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی وفات پائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھا۔ پھر کیا تھا، قریش نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو ایذائیں پہنچانا شروع کی۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر آ رہے تھے کہ بیوقوف بےہودوں نے آپ کے سر پر خاک ڈال دی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا باپ کا سر صاف کرتی جاتی اور روتی جاتی۔ آقا کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹی رو نہیں، خدا تعالیٰ تمہارے باپ کو محفوظ رکھے گا اور اسے اپنے دین اور پیغام کے دشمنوں پر فتح یاب کرے گا۔ جبرائیل نازل ہوئے اور کہتے ہیں، آسمانی پیغام پہنچایا، مکے سے ہجرت کر جائیے، آپ کے مددگار مر چکے۔ اور جب قریش نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس دفعہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کرنے کے لیے ابو طالب کے شیر علی ہی بستر پر لیٹنے کے لیے تیار ہوئے۔ علی شیخ البطحاء ابو طالب ہی کے بیٹے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تاکہ وہاں سے نور اسلام پھیلائیں اور دنیا کو روشن کریں۔ آج بھی جب مسلمان ہر سال خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو انہیں شیخ البطحاء کا موقف اور دین خدا اور اس کے پیغام سے ان کا دفاع کرنا یاد آ جاتا ہے۔ ابو طالب شاعر تھے اور ان کے بے شمار اشعار تاریخ میں ملتے ہیں۔ ان کا ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس کا ابن کثیر نے تذکرہ و تعریف کی ہے۔ یہ 100 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے اور تمام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا میں ہے۔ ایک شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا جانثار ہوں اور انہیں اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں۔ خدا نے انہیں دنیا کے لیے رحمت قرار دیا ہے، کوئی ان کا مثل نہیں۔ ان کا معبود ایسا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی ان سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ممتاز ہے کہ ہر بلندی اس کے آگے پست ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے سینوں کو سپر بنا لیا ہے۔ خدا اس کو اپنی حفاظت و حمایت میں رکھے اور اس کے نام مٹنے والے دین کو دنیا پہ غالب کرے۔ تاریخ ابو الفدا میں بھی ان کے اشعار موجود ہے۔ ابو الفدا کے دیے ہوئے اشعار میں سے ایک کا ترجمہ ہے کہ بخدا کفار قریش اپنی جماعت سمیت تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں زمین میں دفن نہ ہو جاؤں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو خدا کا حکم ہے اس کا بے خوف اعلان کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے مجھ کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے، مجھے تمہاری صداقت و امامت کا محکم یقین ہے اور تمہارا دین تمام مذاہب عالم سے بہتر اور ان کے مقابلے میں کامل تر ہے۔ سیرہ ابن ہشام میں بھی ان کے اشعار موجود ہیں۔ سیرہ ابن ہشام میں کچھ شعر ایسے ہیں جس میں حضرت ابو طالب نے ابو لہب کو متنبع کیا ہے کہ اسے عرب کے میلوں اور محفلوں میں برا بلا کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کئی اشعار سیرہ ابن ہشام نے نقل کیے۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ابن ابی طالب تھا، بیٹیوں میں جعفر طیار، باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل ابن ابی طالب اور علی بن ابی طالب شامل تھے، اور 3 بیٹیاں ام طالب بنت ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب اور جوانہ بنت ابی طالب۔ ان کے بڑے بیٹے طالب کے بارے میں زیادہ روایات نہیں ملتے۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی وفات شرک کی حالت میں جنگ بدر میں ہوئی۔ عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث، طالب بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب کربلا کے واقعے سے پہلے کوفہ میں شہید ہونے والے حضرت مسلم ابن عقیل کے والد تھے۔ عقیل بن ابی طالب 590 میں پیدا ہوئے۔ عقیل بن ابی طالب علی کے بھائی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ عقیل ابو طالب کے 4 بیٹوں میں سے دوسرے بیٹے ہیں۔ عقیل کی کنیہ ابو عقیل ہے۔ آغاز اسلام کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ سن پیدائش 590 ملتا ہے۔ غزوہ موطا میں شرکت فرمائی جس کے بعد نابینا ہو گئے۔ 96 سال کی عمر پائی۔ آپ کے کئی بیٹے تھے جن میں سے حضرت مسلم ابن عقیل سفیر حسین کے نام سے مشہور ہوئے اور کربلا کے واقعے سے کچھ عرصہ قبل انہیں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا۔ آپ نے 96 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جعفر ابن ابی طالب جعفر طیار آپ صحابی رسول تھے اور ایک حدیث کے مطابق انہیں جنت میں پر ملیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ ایک جنگ میں کاٹے گئے تھے، اسی لیے آپ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے۔ علی بن ابی طالب اولین مسلمانوں میں شامل ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، دینی بھائی اور خلیفہ تھے۔ اہل سنت و اہل حدیث کے مطابق چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے مطابق پہلے امام تھے۔ تمام غزوات میں حضرت علی نے سب سے زیادہ کفار و مشرکین کو تہ و تیغ کیا۔
دوستو، اب آپ کو اہل سنت الجماعت کے کچھ اکابرین کا بتاتے ہیں جو ایمان ابو طالب کے قائل نہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ابو طالب حالت کفر میں فوت ہوئے۔ سیدنا مصعب بن حزن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ کو دیکھا تو فرمایا، اے چچا، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے، ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے منحرف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ اپنی بات ابو طالب کو پیش کرتے رہے اور بار بار یہ کہتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے اپنی آخری بات یوں کہی کہ وہ عبد المطلب کے دین پہ ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جب تک روکا نہ گیا اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، نبی اور مومنین کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہ انہیں ان کے جہنمی ہونے کا واضح علم ہو جائے۔ بخاری ہی نے اپنی کتاب میں براءت کے نزول کے بارے میں لکھا ہے۔ براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ براءت ہے۔ بہر صورت تاریخ گواہ ہے کہ ابو طالب نے بعثت کے 10ویں سال مکے میں وفات پائی، اور اس سال کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کی بنا پر عام الحزن یا صدمے کے سال کا نام دیا، جبکہ سورہ توبہ اور آیت 113 سمیت اس کی تمام آیات 10 سال بعد مدینے میں نازل ہوئیں، اور سورہ براءت مشرکین کو پڑھ کر سنانے کے لیے علی رضی اللہ عنہ کا مکہ روانہ کرنے کے واقعہ تاریخ کے موقع پر جھلک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں قیامت کے روز اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، اگر مجھے قریش کی تانا نہ دیتے کہ موت کی گھبراہٹ نے اسے اس بات پر آمادہ کیا ہے تو میں یہ کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل فرمائی، یقیناً جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ جسے اللہ چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ابو طالب کو فائدہ دیا؟ وہ تو آپ کا دفاع کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں سے غصے ہو جایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں میں نے انہیں فائدہ پہنچایا ہے، وہ اب بالائی طبقے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ ہم یہاں پر ان بہت سے دلائل میں سے جو واضح طور پر ایمان ابو طالب کی گواہی دیتے ہیں کچھ واضح مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا مقام نبوت تک پہنچے گا، کیونکہ مورخین نے لکھا ہے کہ جس سفر میں حضرت ابو طالب قریش کے قافلے کے ساتھ شام گئے تھے تو اپنے 12 سالہ بھتیجے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس سفر میں انہوں نے آپ سے بہت سی کرامات مشاہدہ کی۔ ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جو ہی قافلہ بحیرہ نامی راہب کے قریب سے گزرا، جو قدیم عرصے سے گرجے میں مشغول عبادت تھا اور کتب دین کا عالم تھا، تجارتی قافلے اپنے سفر کے دوران اس کی زیارت کے لیے جاتے تو راہب کی نظریں قافلے والوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جم کے رہ گئی، جن کی عمر اس وقت 12 سال سے زائدہ تھی۔ بحیرہ نے تھوڑی دیر کے لیے حیران و ششدر رہنے اور گہری اور پرمعنی نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا، یہ بچہ تم میں سے کس سے تعلق رکھتا ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے بتایا، بھتیجا ہے میرا۔ بحیرہ نے کہا، اس بچے کا مستقبل بہت درخشاں ہے، یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کی نبوت اور رسالت کی آسمانی کتابوں نے خبر دی، اور میں نے اس کی تمام خصوصیات کتابوں میں پڑھی ہے۔ ابو طالب اس واقعے اور اس جیسے دوسرے واقعات سے پہلے دوسرے قرائن سے بھی پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور معنویت کو سمجھ چکے تھے۔ اس کے بعد شہرستانی اہل سنت کے عالم اور دوسرے علماء کی نقل کے مطابق ایک سال آسمان مکہ نے اپنی برکت اہل مکہ سے روکی اور سخت قسم کی قحط سالی نے لوگوں کو گھیرا، تو ابو طالب نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے محمد کو جو بھی شیر خوار ہی سے لایا جائے۔ جب بچے کو اس حال میں کہ وہ بھی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا انہیں دیا گیا تو اسے لینے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور تزا و مزاری کے ساتھ اس طفل شیرخوار کو 3 مرتبہ اوپر کی طرف بلند کیا اور ہر مرتبہ کہتے، پروردگار اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پر برکت والی بارش نازل فرما۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ افق کے کنارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکے کے آسمان پہ چھا گیا اور بارش سے ایسا سیلاب آیا کہ خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں مسجد الحرام ویران ہی نہ ہو جائے۔ علماء شیعہ نے مخالفین کے دلائل کے کافی شافی جوابات دیے ہیں اور ان کو باطل کیا ہے، اور اس بحث کو ایک انحرافی بحث سمجھتے ہیں، اور رسول خدا اور آئمہ کی احادیث کی روشنی میں ابو طالب کے ایمان پر ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ تاہم مخالفین کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ان کے ایمان پر دلائل کافیہ اور براہین قاطعہ قائم کیے ہیں، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ابو طالب ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حبشہ کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی، وہی جنہوں نے اپنے بیٹے کو دعوت دی اور حکم دیا کہ نماز میں اپنے چچا زاد بھائی سے جا ملیں، وہی جنہوں نے اپنی زوجہ
وہی جنہوں نے اپنی زوجہ مکرمہ فاطمہ بنت اسد اور اپنی اولاد کو اسلام کی دعوت دی ہے اور اپنے بھائی حمزہ کو دین اسلام میں ثابت قدمی کی تلقین کی اور ان کے اسلام لانے پر سرور و شادمانی کا اظہار کیا اور اپنے بیٹے امیر المومنین کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے علی کو رسول خدا کے ساتھ نماز ادا کرتے دیکھا تو انہیں منع نہیں کیا، بلکہ بیٹے جعفر سے کہا کہ جا کر بائیں جانب سے ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ انہوں نے رسول خدا کا ساتھ دیتے ہوئے تمام مصائب کو جان کی قیمت دے کے خریدا اور زندگی کے آخری لمحے تک آقا کریم علیہ السلام کی حمایت سے دستبردار نہ ہوئے، حتیٰ کہ موت کے لمحات میں قریش اور بنو ہاشم کی جو وصیتیں کیں وہ ان کی ایمان کامل کا ثبوت ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔